बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के इक़दामात मुकम्मल हो चुके और ये किसी भी वक्त इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मिलिट्री अपनी तहवील में ले लेगी 9 मई के मामलात पे। और 9 मई का मामला असल में था क्या, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त तक 9 मई मेरी नज़र में एक मुबैना इंसिडेंट है। क्योंकि 7.5 माह बहुत तवील अरसा होता है, लेकिन 7.5 माह में ताहाल कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त हमारी आंखों के सामने या कानों से छू कर नहीं गुजरी है। तो इसलिए आज भी ये इंसिडेंट एक मुबैना इंसिडेंट है। इस तरह का इंसिडेंट एक 6 जनवरी मेरे ख्याल में 6 जनवरी 2021 को अमेरिका में भी पेश आया था। तो उनका हशर क्या हुआ, तो इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे और बात करेंगे कि गुज़िश्ता दिनों जिस तरह इवन फेडरल अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बाइज्जत बरी किया गया, तो या जिस तरह नेब ने सरेंडर किया, सवाल तो उठता है कि नेब जब करोड़ों रुपए खर्च करके इन जो है वो मामलात की तहकीकात की ड्रामेबाजी कर रही थी, नेब तब गलत थी या आज जब नेब ने सरेंडर किया आज गलत है? इस्टेब्लिशमेंट जब पूरे निज़ाम को लपेट के आरटीएस बिठा के इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होके, हावी होके, बेंचेस को फिक्स करके और जजेस को फिक्स करके और अपने मन घड़त फैसले सुनवा के और जिस तरह निज़ाम को लपेटा और जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया, जिस तरह एक जमहूरी सिस्टम को डीरेल किया, इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त गलत थी या जब गंदगी कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त गलत थी, या आज जब इस्टेब्लिशमेंट उसी गंदगी, इसी कल्ट, इसी स्टिग्मा को साफ करने के लिए कोशिश कर रही है, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट आज गलत है? तो ये तमाम मामलात हैं। और इसके अलावा हम मजमूई तौर पर बात करेंगे कि जो कागजात हैं नामजदगी के हवाले से, यानी उनके मुस्तरद किए जाने के हवाले से जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके पीछे की हकीकत क्या है। तो बहरहाल इन तमाम उम्र पर हमने आज बात करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे ख्याल में कि कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने के हवाले से। नाज़रीन, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पीटीआई की तरफ से मजमूई तौर पर 2434 कागजात नामजदगी मुस्तरद अपना जमा करवाए गए थे। 2424 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। उनमें से छानबीन के दौरान मजमूई तौर पर 381 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। और उनमें से अगर गौर से देखें तो मंजूर जिनके हुए हैं उनकी तादाद है 2058। और अगर मंजूर शुदगान की तादाद को देखें और जिनके मुस्तरद हुए इनकी तादाद को देखें तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अब जिनके मुस्तरद हुए हैं इनमें से ज्यादातर यानी 200 के करीब वो लोग हैं जो या तो इश्तिहारी थे, या तो उनके कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुके थे, या वो नन दहिंदा थे, या फिर उनके तायद कुनदगान, तजवीज़ कुनदगान उनके कागजात की छानबीन के लिए नहीं पहुंचे थे। तो ये जो जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनमें से उनके जो ज्यादातर जो उनके उनमें शामिल हैं उनमें है जी इमरान खान साहब, शेख राशिद शफीक, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, हमाद अजहर, परवेज इलाही, मोनिस इलाही, वालदा उस्मान डार, एहलिया इमरान डार, उमर डार और फहमीदा मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा, जरताज गुल, कासिम सूरी, आमिरुल्लाह न्याजी, आतिफुल्लाह न्याजी, जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद, यास्मीन राशिद, खुरम खोसा, नईम हैदर पंजोठा, असद केसर, तैमूर जफर झगड़ा, शहराम तरकी, आयशा नज़ीर, इनायत खटक, सरदार शेर मजारी, सरदार जाहिद मजारी, समीउल्लाह चौधरी, फारूक आजम मलिक, अख्तर मेंगल, शौकत अली, अली असजद मलही और बाउरिजवान, आदिल रिजवान, हाफिज अम्मार यासिर, तारिक गुजर, लाला असदुल्ला, मोहम्मद अली, मियाँ अरकम खान, अरसम खान, आसिम खान, अली वकील खान और फतेह खालिद बंदियाल, फैसल बंदियाल, मलिक जफर, इब्रारुल हक, यानी इब्रारुल हक वो हैं जिनके मंजूर हुए हैं। इब्रारुल हक के मंजूर हुए हैं, चौधरी निसार के मंजूर हुए हैं, उस्मान बोजदार के मंजूर हुए हैं। अब इससे हटकर अगर हम गौर से देखें तो आपको मैं कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यह नजर मुल्क भर से मजमूई तौर पर 3345 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छानबीन के दौरान मुस्तरद कर दिए गए हैं। अभी छानबीन का अमल जारी है और हासिल सरकारी आदाद शुमार से पता चलता है कि यह नंबर मजीद बढ़ेगा। मुल्क भर में मजीद पर 858 हलकों में से 28,686 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी की छानबीन का अमल
جاری ہے، یعنی جاری ہے، اور اس میں سرکاری اعداد و شمار یعنی چاروں صوبائی الیکشن کمشنر، ہیڈ کوارٹر، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور 16 اضلاع کے الیکشن حکام سے حاصل کیے گئے ہیں، اور قومی اسمبلی کے 1186 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کے 2156 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ 2018 میں مجموعی طور پر 1896، جبکہ 2013 میں 3800 سے زائد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ مسترد شدہ 552 امیدواروں کو 12 سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی، اور 2628 امیدوار آزاد حیثیت سے میدان میں تھے۔ چھان بین کے عمل میں فیل ہونے والے امیدواروں کے بنیادی مطلوبہ کاغذات جو مکمل نہیں تھے، کچھ فائلر نہیں تھے، کچھ سزا یافتہ تھے، اور کچھ کے اثاثوں کے کاغذات مکمل نہیں تھے۔ سرکاری اعداد شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کے 381، یہ اعداد شمار یاد رکھیے گا، تحریک انصاف کے 381 جو ہے وہ حمایتی امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ نون لیگ کے 24 حمایت یافتہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 41 پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، جن میں جی ڈی اے کے 7 امیدواران کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہوئے ہیں۔ لاہور کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے 245 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ کراچی کے حلقہ 211 میں 211 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پشاور سے 198 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اب ناظرین، ان اعداد و شمار کو اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں یہ بڑا فگر نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کو رونے کی عادت ہے، تو پی ٹی آئی رو رہی ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، گزشتہ روز پی ٹی آئی ایک تماشا کرنے میں کامیاب رہی، پی ٹی آئی ہائپ کریٹ کرنے میں کامیاب رہی، پی ٹی آئی نے جو ادھم مچایا، مطلب پی ٹی آئی کامیاب رہی انٹرنیشنل میڈیا کا دھیان اپنی طرف مبذول کروانے میں، اور پی ٹی آئی کامیاب گئی جو ہے وہ پورے الیکشن کے پروسیس کو متنازع بنانے میں۔ اب سوال انٹرنیشنل میڈیا میں یا انٹرنیشنل آبزرورز میں یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پولنگ سے پہلے ہی انتخابات اپنی ساکھ کھو چکے ہیں؟ نواز شریف کو جو ہے وہ نکال کر عمران کو عروج بخشا گیا، اور اب نواز شریف کی واپسی پر عمران خان زوال پذیر ہیں۔ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں یا آ چکے ہیں؟ یہ اہم ترین سوال ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ آ نہیں رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ یقیناً جو ہے وہ سپریم کورٹ کا تھا، اور دوسرے مرحلے میں بھی سپریم کورٹ نے سیفر کیس کو جس طرح روندا رگڑا، اس کے بعد میرے خیال میں کہ بہت ساری صورتحال واضح ہو چکی ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے ابتدائی میں ہی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گند کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس گندگی کو، اس کلٹ کو یا اس اسٹگما کو صاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اب کا مطلب گندگی تو ہو گئی، جیسے بھی ہوئی، چھپی دبی، جس طرح بھی ہو گئی، لیکن اب ان کو کھل کر سڑکوں پہ آ کے اس گندگی کو صاف کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں گندگی صاف کرنا گندگی کرنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے، اور اس طرح اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال چکی ہے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پورا وجود ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ کیا اس طرح بھی ہوتا ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دیکھا جائے تو میں اس کو ایک سیٹسفیکٹری سچویشن نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پاکستان آہستہ آہستہ جو وہاں کے پاکستان کے حالات ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح گزشتہ روز جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم کے بالکل آخری 2 لائنوں میں یعنی 2 پیراؤں میں لکھا ہے کہ قاضی عدالت علی کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں مسائل کا اصل حل انصاف میں ہے، ریاست کے حق میں اور ریاست کے خلاف فیصلوں سے حالات اور خراب ہوں گے۔ تو چودھری ریاست علی کہتے ہیں کہ ہماری شرافت ہماری کمزوری بن رہی ہے، ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ ہمیں وہ کرنا پڑے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے
جس طرح کہا گیا کہ ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ہم وہ کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی جس طرح مسترد ہوئے ہیں، اگر یہ ہائی کورٹس یا ٹریبونلز میں جاتے ہیں تو ان کو زیادہ تر کو تو ریلیف مل جائے گا، لیکن اس سے کیا مقتدرہ اور جو ہے وہ عدلیہ کے درمیان کھینچا شروع ہو چکی ہے، میرے خیال میں اب عروج بخشے گی اس کو. ناظرین، گزشتہ روز میں نے آپ کو پتا ہوگا کہ ایسٹرولوجی کے حوالے سے جو پروگرام کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انتخابات بہت متنازع ہوں گے. انتخابات اتنے متنازع ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے، اور یہ انتخابات متنازع ہونے کے عروج کو پہنچیں گے. تو ایسی صورتحال میں یقیناً جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے اس میں کہا تھا آپ سے کہ انتخابات مجھے ہوتے ہوئے، یعنی ماضی قریب میں، یعنی نومبر میں، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے اس کے 11ویں گھر کو اگر میں دیکھوں تو پھر انتخابات مجھے نومبر میں ہی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے ابتدائی میں یہ کہا تھا کہ میں نیب کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، جس میں سنسنی خیز انکشافات کیے گئے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے، وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے حوالے سے تحویل میں لیے جانے کا وقت آیا چاہتے ہیں. ان دونوں رہنماؤں کا ملٹری ٹرائل ہونا ہے اور اس حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اب شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ جی ان کا 9 مئی کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 7 اپنا معاملہ ہوا تھا 9 مئی کو، اور 7 مئی کو جو زوم میٹنگ ہوئی تھی اس میں شاہ محمود قریشی موجود تھے اور اس نے تجاویز دی تھی کہ 9 مئی کو یا اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے. ناظرین، اس وقت بھی میری نظر میں 9 مئی ایک مبینہ انسیڈنٹ ہے، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے تاحال کوئی سیریس قسم کی چیزیں سامنے نہیں آئیں، نہ کسی کو سزا ہوئی ہے، اور عدلیہ 9 مئی کو کھینچ رہی ہے. بالکل اس طرح جس طرح گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی مداخلت کھل کر سامنے آئی کہ خدیجہ شاہ کی رہائی ڈونلڈ بلوم اور دیگر امریکی حکام کی مداخلت سے عمل میں آئی، اور اس حوالے سے حقائق بالکل واضح ہیں. اور اب یہ کہنا غلط ہے کہ ہمیں امریکہ کی حمایت حاصل نہیں ہے. پی ٹی آئی امریکی جو ہے وہ پشت پناہی سے چل رہی ہے، اور جس طرح خدیجہ شاہ کو امریکہ نے چھڑوایا، میرے خیال میں یہ پاکستان کے داخلی امور میں مداخلت ہے. ایک تو وہ ایک ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف کی نواسی، اور اوپر سے امریکہ کی دادلی، تو میرے خیال میں پھر اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے. بہرحال اگر یہی واقعہ، یہی چیز ہوئی تھی 6 جنوری 2021 کو پارلیمنٹ کیپٹل ہل امریکہ میں، جہاں جو ہے وہ جو اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے پارلیمنٹ پر جس طرح حملہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ جو عدالت تھی کولوراڈو کی سپریم کورٹ، انہوں نے مکمل تحقیقات کے بعد امریکی آئین کے دفعہ 14 کی زیر دفعہ 3 کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا تھا. اب وہاں کیس دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، فیس دے کر فیصلہ نہیں کیا جاتا. اس کے باوجود کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان امریکہ کے سابق صدر ہیں اور دنیا کے طاقتور ترین شخص رہ چکے ہیں. اسی کیس میں ملوث ہینری ٹیریو، جس کو 22 سال سزا سنائی گئی، وہ تو اس موقع پر ہی موجود نہیں تھے، بلکہ وہ تو کئی ماہ سے جیل میں تھے. اسٹیورٹ روڈز کو 18 سال قید کی سزا سنائی گئی. سابق فوجی اہلکار ایتھن نارڈین کو 18 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور جوزف بکس کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی. پولیس افسران کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے والے کو کرنے والے کوپر ہیڈ کو 7.5 سال سزا سنائی گئی، اور اسپیکر نینسی پیلوسی کی ڈیسک پر پاؤں رکھنے والے رچرڈ بارنیٹ کو 4.5 سال قید کی سزا سنائی گئی. اور اس طرح مجموعی طور پر جتنے بھی ملزمان تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر انصاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں انصاف بکتا ہے یا پھر انصاف دباؤ میں آ جاتا ہے. تو بہرحال ناظرین، اب آتے ہیں نیب کی طرف کہ نیب نے ایک سنسنی خیز رپورٹ جاری کی ہے جو توشہ خانہ کے حوالے سے جس طرح عمران خان اور بشرا بی بی نے ریپ کیا ہے بڑی بے دردی سے صفاقانہ انداز میں، اس کے حقائق کو کھول کے رکھ دیا ہے. اب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ملنے والے تحائف کی قیمت سے
جو ہے وہ متعلق نیب کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ نیب رپورٹ کے مطابق دبئی سے تخمینہ لگوانے پر معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں تحائف کی قیمت کم لگا کر خزانے کو مجموعی طور پر 1,57,37,00,000 روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 3,16,00,00,000 کے تحفوں کی قیمت پاکستان میں 1,80,00,000 لگائی گئی اور نصف رقم یعنی 90 لاکھ روپے ادا کر کے تحائف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے رکھ لیے۔ نیب رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تحائف کی درست قیمت جانچنے کے نظام پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی ادارہ سعودی شہزادے سے ملے جیولری سیٹ کی قیمت نہیں جان سکا۔ رپورٹ کے مطابق ایف بی آر کلیکٹوریٹ آف کسٹمز کی کمپنی نے تحائف کی قیمت لگانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ تحائف کی قیمت لگانے کے سلسلے میں انڈسٹری اینڈ پروڈکشن ڈویژن سے بھی رابطہ کیا گیا۔ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈویژن نے بتایا کہ جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی ہی غیر فعال ہے، جبکہ جیمز اینڈ جیولری ٹریڈرز ایسوسی ایشن بھی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ رپورٹ کے مطابق تحائف کی قیمت جاننے کے لیے پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے بھی قیمت بتانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ برطانیہ، عرب امارات، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ اور MLA بھیجے لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ نیب رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ دبئی میں پاکستانی قونصلیٹ جنرل کے ذریعے ایمپیکس FZA کے عمران خان کی خدمات لی گئیں اور انہوں نے بتایا کہ تحائف کی اصل قیمت 3,16,55,00,000 روپے بنتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 1,57,37,00,000 روپے ادا کر کے ہی تحائف رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے 90 لاکھ روپے ادا کر کے تحائف رکھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سرکاری افسران کے خلاف رشوت یا مالی فوائد لے کر قیمت کم بتانے کی ثبوت نہیں ملے۔ مالی فوائد کے ثبوت نہ ہونے پر سرکاری افسران کو ملزم نہیں بنایا گیا۔ اب ناظرین یہ ہے صورتحال۔ تو اس صورتحال میں یقیناً آپ بھی جو ہے میری طرح چونک گئے ہوں گے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، جو وزیر اعظم ہاؤس میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اس کے سامنے قانون، عدالت، انصاف سب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی اس کو ہر طرح کی کرپشن کرنے کا ایک تحفظ ملا ہوا ہوتا ہے، اس کو استثناء ملا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو خود پر حلال تصور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی قیمتی گاڑیاں لے کر چلے گئے، آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا، کیونکہ ان کے معاملات مطلب کیا کہوں میں، اب سمجھ جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا جو پیا من بھائے، تو جو پیا من بھائے انہی کو سب کچھ ملتا ہے، اور جو پیا من نہ بھائے تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو آج کل عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین جاتے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کسی بھی پروپیگنڈا میں مت آئیں، کسی بھی بہکاوے میں مت آئیں۔ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سیل بہت فعال ہو چکا ہے، جعلی فیک نیوز کا ایک بازار گرم ہونے جا رہا ہے، اور پھر کاغذات نامزدگی کے مسترد ہونے کے حوالے سے جس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا، اس سے ملکی ساکھ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیکن کسی کرمنل کو نہیں، کسی ایسے شخص کو نہیں کہ جس نے اس ملک کے قانون، نظام عدل کے ساتھ انصاف مطلب ایک مذاق کیا ہو، جس نے جو ہے وہ قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہو۔ انصاف ہو تو یکساں ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو تو یکساں ہو، انتخابات میں میدان میں اتارا جائے تو پھر یکساں اتارا جائے۔ کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے، اور عدلیہ کو اپنے طریقے سے کام کر لینے دیں، کیونکہ یہ انتہائی کروشل دن ہے آنے والے سال کے جون جولائی تک۔ اگر ان دنوں میں ہم نے ان معاملات کو فہم و فراست کے ساتھ ہینڈل کیا تو شاید اچھے نتائج ہمیں مل سکتے ہیں، کیونکہ ان دنوں پاکستان اور پاکستان کی مقتدرہ اور پاکستان کی عدلیہ شدید دباؤ میں ہے، اور یہی دباؤ ہم سے غلط فیصلے کروا سکتا ہے، جس کا لامحالہ نقصان پاکستان کو پہنچے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔